अस्सलाम वालेकुम साथियों। हमारी आज की कहानी एक जादूगरनी, परी और उम्रू के बारे में है, जिनमें इन सब का मुकाबला एक जादूगर से है। आपको ये कहानी बहुत दिलचस्प लगेगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। वो इस वक्त वादी छलांग में मौजूद था और झील में नहा रहा था। वो जल्दी जल्दी नहाकर किनारे की तरफ आ गया और कपड़े पहनकर एक तरफ को चल दिया। वो इस वक्त कूदता हुआ चल रहा था, क्योंकि वादी छलांग में जो भी शख्स दाखिल होता था वो छलांगे लगानी शुरू कर देता था और कूदता हुआ वो वादी से निकलने की कोशिश करता था। उमरो अभी ज्यादा दूर न गया था कि उसे खजूर के दरख्तों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उमरो ठिठक कर वहीं रुक गया। वो समझ गया था कि अब दौलत कमाने का वक्त आ गया है। ये जो कोई भी रो रहा है मुसीबत ज़दा है। अगर मुझसे मदद मांगे तो मेरी मर्जी की दौलत देगा। और दिल ही दिल में खुश हो गया। उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उमरो क्योंकि तबीयतन लालची इंसान था। उमरो के कदम दरख्तों की तरफ छलांगों की सूरत में उठने लगे और वो फुदकता हुआ दरख्तों की तरफ आ गया। अभी वो दरख्तों के अकब में भी ना पहुंचा था कि उसके ऊपर रेशमी रस्सी का बना हुआ मजबूत तरीन जाल आकर गिरा। उमरो चौंका। दूसरे लम्हे वो जाल में जकड़ा गया। अब तो उमरो बहुत परेशान हुआ। उसी लम्हे उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उमरो को यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई भयानक चुड़ैल उसकी नजरों से पोशीदा होकर कहके लगा रही है और जोर जोर से हंस रही है। उमरो फिर एकदम गुस्से में भर गया। परेशानी की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। वो तेजी से चीखा, मक्कार चुड़ैल, अब मेरे सामने आ और मेरे सामने आकर खीखी कर, फिर देख मैं तुझे मजा चखाता हूँ। उसके भयानक कह के यकदम रुक गए। वो घर 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 घराती हुई आवाज में चिल्लाई, बदबख्त आदमजाद, तू मुझे क्या मजा चखाएगा? मैं अब तेरे खून का मजा चखूंगी। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, इसलिए मैंने रो रो कर तुझे अपनी तरफ बुलाया है। मैं एक ऐसी जादूगरनी हूँ, इस वादी छलांग में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई जिन भूत नहीं। मेरे सब यहाँ गुलाम हैं। उमरो जोर से गरजा, हशर तो तुम मैं तेरा बहुत बुरा करूंगा। मेरा नाम उमरो अय्यार है और मैं बसरे का रहने वाला हूँ। मुझे सारी दुनिया जानती है। मैं ठग हूँ और बहुत लालची हूँ और मैं तुझे भी ठग लूंगा। वो जोर से हंसने लगी। तू इतना कमजोर और दुबला पतला आदमी मुझे ठग कर जाएगा कहाँ? खूब देखती हूँ अब तू क्या करता है। अभी वो खामोश हुई थी कि उमरो गुस्से में बोला, जादूगरनी, अब अपने इसी जाल में जिसमें तूने मुझे फंसाया है, अब तो खुद अपने ही जाल में कैद होकर रह जाएगी। ये कहकर वो बोला और फिर वो कुछ सोचने लगा। उसने कई बार अपने दुबले पतले जिस्म को हिलाया और इसी कोशिश में उसका हाथ अपनी जंबील तक पहुंच गया। कंधे पर मौजूद जंबील में उसने फौरन हाथ दाखिल किया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सुनहरी दस्ते वाला एक छोटा सा चाकू था। जादूगरनी इसकी नजरों से पोशीदा ये सब कार्रवाई देख रही थी और उसकी बेबसी पर खुश हो रही थी। जब उन्होंने चाकू निकालकर जाल काटना शुरू किया तो वो चौंकी और इसका रंग उड़ गया। वो अभी हैरत ज़दा ही थी कि उमरो जाल की कैसे आज़ाद हो गया और फिर जाल से मुखातिब हुआ, ए जादुई जाल, फौरन जादूगरनी को कैद कर ले। जाल तेजी से उड़ा और उसकी तरफ चला गया। जाल ज्यादा दूर तक ना गया था कि उमरो उसकी तरफ बगौर देख रहा था। जादूगरनी का लाल रहा फौरन उसी जाल में कैद हो गई। जाल ने उसे इस तरह जकड़ लिया कि उसके हिलने की भी हिम्मत ना रही। जादूगरनी तेजी से मंत्र फूंक रही थी। नए नए जादू पढ़ रही थी और नित नए सहर पढ़ रही थी और उमरो उसकी बेबसी पर मुस्कुराए जा रहा था। जब काफी देर गुजर गई तब जादूगरनी एकदम परेशान हो गई और उसने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए। उमरो चीखा, जादूगरनी, अब तेरी निजात मुश्किल है, मरने के लिए तैयार हो जा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ये तो जुल्म है। उमरो तंजिया अंदाज में हंसकर बोला, और मेरा खून पीना जुल्म न था? वो बेबस होकर बोली, मैंने तुम्हारा खून पिया तो नहीं। उमरो ने कहका लगाया, ये तो मेरी बहादुरी है कि तुम्हें खून नहीं पीने दिया, वरना तुमने कोई कसर ना उठा रखी थी। वो खामोश रही और सोच रही थी कि उमरो ने बात सच कही है। उमरो गर्जा, तुम अशरफियां और हीरे जवाहरात मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा और फिर तुमसे काम लिया करूंगा।
اور اب پھر کچھ عرصے بعد آزاد کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہاری راکھ بھی ہوا میں اڑا دوں گا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ تو تم اشرفیاں اور ہیرے جواہرات ضرور لوگے؟ عمرو نے سخت آواز میں کہا۔ دیے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ مجھے اس جال سے نکالو۔ کیوں؟ عمرو نے اسے گھورا۔ میرے ہاتھ آزاد ہوں گے، وہ بولی، تبھی تو میں تمہاری مدد کر سکوں گی اور تمہیں اشرفیاں دوں گی اور جواہرات دے سکوں گی۔ ٹھیک ہے، عمرو نے اس بات میں اس کی بات مانی اور سر ہلایا۔ پھر اس نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چاقو کو 3 مرتبہ ہلایا۔ جال جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ نے کلارا جادوگرنی کو کچھ نہ کہا۔ وہ بالکل محفوظ رہی اور اس کے سامنے اطمینان سے کھڑی تھی۔ عمرو نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، فوراً مجھے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات دو۔ اس نے ایک نظر عمرو کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک خوبصورت پری ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور جادوگرنی کے سامنے آ کر چھپ گئی۔ اس نے اس سے کہا، حکم دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے اس وقت 10,000 اشرفیاں اور قیمتی جواہرات چاہیے۔ پری نے خادمانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خوبصورت لباس میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیوں کی تھیلیاں جادوگرنی کی طرف بڑھا دی۔ اسی لمحے عمرو نے چاقو ہلایا اور اشرفیوں کی تھیلیاں پری کے ہاتھوں سے نکل کر عمرو کی زنبیل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر پری نے جادوگرنی سے کہا، اور کوئی حکم؟ جادوگرنی کلارا نے کہا۔ اسے گھور کر بولی، کوئی حکم نہیں ہے، اب تم واپس پرستان لوٹ جاؤ، جب ضرورت ہوگی میں بلا لوں گی۔ عمرو سے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ پھر عمرو نے ایک گہری سانس لی اور سخت آواز میں بولا، اب زنبیل کی طرف آ جاؤ تاکہ تم زنبیل کے محل میں داخل ہو سکو۔ اسی لمحے جادوگرنی کوئی احتجاج کیے بغیر چل پڑی اور عمرو کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک دم حیرت انگیز طور پر گھٹنے لگی۔ اس کا جسم گھٹتے 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 وہ گھٹ رہی تھی، چھوٹی ہو رہی تھی۔ چھوٹے ہوتے ہوتے گڑیا کی مانند وہ چھوٹی ہو گئی۔ عمرو نے زوردار کہکا لگایا اور اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ پھر آگے چل دیا۔ کافی دیر پھدک پھدک کر چلنے کے بعد وہ آخر کار وادی ظلمات میں آ گیا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرے نے اسے کافی پریشان کیا۔ وہ سوچنے لگا، کتنا خوفناک اور خطرناک سفر ہے۔ وہ بڑبڑایا، اب یہاں روشنی کرنی پڑے گی۔ اس نے سفر اس لیے اختیار کیا تھا کہ راجہ سماجو کی بیٹی راجو کو آفر سیاب جادوگر کے 2 جن اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ بے شمار اشرفیاں اور ہیرے جواہرات لے کر اس مہم پر روانہ ہوا تھا، اور ابھی کچھ زیادہ سفر طے نہ کیا تھا کہ طلسم و شروا کی بے حد دور وہ چلا گیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ شہنشاہ آفر سیاب جادوگر کے طلسم و شروا گیا تھا اور کئی بار اس سے جنگ بھی کی تھی، مگر ہر مرتبہ اسے سبز پری اپنے روشن ہالے میں چھپا کر غائب کر دیتی تھی اور عمرو اسے ختم کیے بغیر لوٹ آتا تھا۔ طلسم و شروا کے حکمران شہنشاہ آفر سیاب جادوگر کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنی اس خواہش کو مکمل نہ کر سکا تھا اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس مرتبہ وہ پھر اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں آفر سیاب جادوگر پھر نہ بچ نکلے۔ بہرحال اسے اس سے 2 ہاتھ تو کرنے ہی تھے۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ ویسے وہ اب اندھیرے میں کچھ نہ کچھ دیکھنے لگا تھا۔ وہ اندھیرے کو پسند نہ کرتا تھا۔ اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور اسے اپنے سر کے اوپر اچھال دیا۔ وہ فضا میں تھوڑی دور جا کر وہیں معلق ہو گیا، لٹک گیا وہ پتھر، اور اس سے تیز شعاعیں پھوٹنے لگیں۔ وہ ایک بلب کی طرح کام کر رہا تھا۔ ان شعاؤں میں اتنی روشنی تھی کہ عمرو تھوڑی دور تک اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلا جا رہا تھا، وہ روشنی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، پتھر بھی اس کے ساتھ ساتھ فضا میں تیر رہا تھا، جیسے کوئی بلب اس کے سر پر لٹکا ہوا ہو، اور جب عمرو رکتا تھا تو وہ اس کے سر پر لٹک جاتا اور وہیں رکا رہتا۔ یہ ایک زبردست چیز تھی۔ عمرو کی زنبیل میں اس قسم کی بے شمار چیزیں تھیں اور وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ابھی عمرو وادی ظلمات کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اسے دھیمی سی آواز سنائی دی، عمرو، عمرو یار، بسرے والے، میری طرف آؤ۔ عمرو اس کی آواز کو اچھی طرح سن چکا تھا اور وہ مطمئن ہو چکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اسے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ وہ بلند آواز میں بولا، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ اسے پھر ذرا بلند آواز سنائی دی، میں سرخ پری ہوں، تمہارے دائیں طرف ایک پنجرے میں قید ہوں، اس طرف چلے آؤ، تم سیدھے میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ عمرو دائیں طرف ہو لیا
روشنی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ درختوں کے پیچھے اس نے روشنی میں دیکھا کہ سرخ پری ایک سونے کے پنجرے میں قید تھی۔ سونے کے پنجرے کو دیکھ کر عمروں کے باچھیں کھل گئی تھیں۔ کافی بڑا پنجرا تھا۔ اتنا زیادہ سونا پانے کی خوشی میں وہ تیزی سے ادھر لپکا اور پنجرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آ گئے عمرو یار بسرے والے، سرخ پری نے غمگین آواز میں کہا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم میری آواز سن کر آ گئے ہو۔ عمرو نے گہری سانس لی۔ میں تو آ گیا ہوں مگر حیران ہوں کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو۔ وہ اداسی سے بولی، ایک مرتبہ میں نے تمہیں آفر سیاب کے محل میں دیکھا تھا۔ میں وہاں کنیز تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ عمرو اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، پھر تم وہاں سے کیسے آ گئی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی دکھی انداز میں وہاں سے نکال دی گئی۔ وہ کیوں؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے آفر سیاب جادوگر کی بات نہ مانی تھی۔ وہ اداسی سے بولی، کون سی بات نہیں مانی؟ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، وہ میری بہن سبز پری سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے شادی کی؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے اسے شادی کرنے نہیں دی، وہ بولی۔ اس نے مجھے نکال دیا اور میری بہن سبز پری کو قید کر لیا تھا کیونکہ وہ بھی آفر سیاب جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور سمجھدار پری ہے۔ جیسے ہی آفر سیاب جادوگر کو پتہ لگا کہ اس نے پری کو قید کر لیا ہے، اب وہ دونوں کے محل میں قیدی ہیں اور وہ سبز پری اس کے محل میں قید ہے، تو وہ خوش ہو گیا۔ عمرو سے بغور دیکھ کر بولا، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں چاہتی ہوں عمرو کہ تم میری مدد کرو۔ میں یوں ہی کسی کی مدد نہیں کرتا، عمرو نے کہا۔ میں جانتی ہوں، وہ بولی۔ تم اشرفیاں اور ہیرے جواہرات لے کر مدد کرتے ہو۔ تم ٹھیک جانتے ہو مجھے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا، صرف تمہاری بہن سبز پری کو آزاد کرانا ہے یا دوسری پری کو بھی آزاد کرانا ہے؟ وہ عمرو کو بغور دیکھ کر بولی، تم دونوں کو آزاد کرا لاؤ۔ میں اپنے محل میں ہی دونوں کی شادی کروں گی اور وہ انہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ عمرو نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ بات مان گیا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں آزاد کرا لاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 20,000 اشرفیاں اور قیمتی ہیرے جواہرات مجھے دینے ہوں گے۔ وہ اسے گھور کر بولی، مجھے اس پنجرے سے تو رہا کراؤ تاکہ میں اپنے محل جا سکوں۔ اپنی آزادی کے عوض میں تمہیں کچھ نہ کچھ تو دوں گی ہی۔ یہ سونے کا پنجرا ہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ عمرو چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس پنجرے کو تو میں حاصل کر ہی لوں گا، مگر تمہیں اپنی آزادی کا بھی معاوضہ دینا ہوگا۔ یقیناً تمہیں اس پنجرے میں آفر سیاب جادوگر نے قید کیا ہے اور اس پنجرے پر زبردست جادو ہوگا جسے تم نہیں توڑ سکتی۔ اگر تم اس جادو کو توڑ سکتی تو کب کی آزاد ہو چکی ہوتی اور اپنے محل میں ہوتی۔ پری نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بے شک یہی بات ہے۔ خیر، میں تمہیں 5,000 اشرفیاں دے دوں گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، عمرو بولا، لاؤ ادا کرو۔ پری اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے آزاد تو کرو، ابھی کیسے دوں؟ پھر عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی سنہری سلاخ نکالی اور اس پنجرے پر 3 مرتبہ مارا۔ ایک دھماکہ ہوا اور پنجرا فوراً ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ پری سامنے حیران کھڑی تھی۔ وہ اسے تعریف بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، خوب، تم واقعی بہت بڑے جادوگر ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم پری کو اور میری بہن سبز پری کو جلد رہا کروا دو گے۔ جو دوسرا پریزاد ہے اس کو بھی آزاد کروا دو گے جو اس کے آفر سیاب کی قید میں ہے، تو میں ان دونوں کی شادی کر دوں گی۔ وہ پورے عزم سے بولا، یقیناً لے آؤں گا، مگر جب میں انہیں لے کر آؤں گا اس وقت تمہیں اشرفیاں اور ہیرے جواہرات مزید مجھے دینے ہوں گے۔ ساتھیوں، کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہماری یہ کہانی؟ ابھی اس کا اگلا پارٹ سننا مت بھولیے گا، وہ بھی جلد آ رہا ہے۔ اور ہاں، ہمیں سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کریں جلدی سے اور سٹوری کو لائک کریں تاکہ ہم اور کہانیاں آپ کے لیے اسی طرح لاتے رہیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ اور ہیلپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چلیں جلدی سے سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کے بغیر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہانیاں بنانا۔ چلیں اب ہمیں سبسکرائب کریں جلدی سے۔ اللہ حافظ۔